बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में खुश आमदीद कहती हूँ। ज़िंदगी में हम सब चाहते हैं कि हमने जो अपने लिए टारगेट्स और गोल सेट किए हैं हम उनको अचीव कर लें, बट एट टाइम्स ऑब्वियसली हमें दूसरों की हेल्प की ज़रूरत होती है। सो हमें चाहिए कि अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों की तलाश करें जिनको हमारी मदद की ज़रूरत है और हमारी मदद के साथ उनको उनके अकॉम्प्लिशमेंट्स में आसानी होगी। जो उन्होंने अपने लिए गोल सेट किए हैं वो भी आसान हो जाएंगे, बिकॉज़ जब हम दूसरों को हेल्प आउट करते हैं उनके गोल्स अचीव करने में, सो ऑटोमेटिकली ये कुदरत का फिनोमेना है कि हमारे अपने लिए भी आसानी पैदा होती है और जो हमारे अपने गोल्स अपने टारगेट्स होते हैं उनको अचीव करने में फिर नेचर हमारी हेल्प करती है या हमारे लिए कोई ना कोई वसीला बन जाता है। सो दूसरों की हेल्प करने से आपकी अपनी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं। विद दिस मैसेज वी हैव टू मूव अहेड। और आज शहर लाहौर का मौसम कैसा रहेगा? बारिश का तो बहरहाल कोई इम्कान नहीं। मौसम में दिन ब दिन तब्दीली हम देख रहे हैं, गर्मी की शिद्दत इजाफ़ा हो रहा है। अलबत्ता सुबह के औकात और रात के औकात उनमें हम खुनकी देखते हैं, लेकिन बेहतर अंदाज में हमारे जो नुमाइंदे हैं अहमद वही हमें बता सकते हैं। तो अहमद बताइएगा कैसा रहेगा आज शहर लाहौर का मौसम? जी बिल्कुल, लाहौर का मौसम जो है वो अब तेज़ी से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम सुबह की बात करें तो आज सुबह से ही जो है वो गर्मी का एहसास दिखाई दे रहा है। तहम सुबह के टाइम जो है हवा तो चल रही है, लेकिन महकमा मौसमियात का कहना है कि जैसे जैसे जो है टाइम गुजरता जाएगा दर्जा हरारत में जो है वो शिद्दत आती जाएगी। कल से जो है वो बादल और सूरज की जो आग मचोली थी अब उसका सिलसिला भी ख़त्म हो गया। आज मतला जो है वो बिल्कुल साफ़ है और सुबह से ही जो सूरज की तपिश है वो महसूस की जा रही है। शहरियों ने भी जो है वो गर्म मलबूसात का इस्तेमाल जो है अब तर्क कर दिया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज लाहौर शहर का जो दर्जा हरारत है वो 16 दर्जे सेंटीग्रेड है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है 28 सेंटीग्रेड जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर में और पंजाब में जो है बारिश का कोई इम्कान नहीं है। मौसम जो है वो खुश्क और सर्द रहेगा। मौसम खुश्क रहेगा, बारिश का कोई इम्कान नहीं। थैंक यू सो मच अहमद, आपने हमें वेदर अपडेट दी। शो में आगे बढ़ेंगे और करेंसी रेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। सो यूएस डॉलर की अगर बात की जाए 263 रुपीज़ एंड यूरो 279 रुपीज़, ब्रिटिश पाउंड 316.5 और यूएई दिरहम 71.8, सऊदी रियाल 69.8 रुपीज़ और कवेती दिनार 854.05, कैनेडियन डॉलर 194, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 179 एंड ओमानी रियाल 679.67। अच्छा, इसके बाद अब हम आपके साथ शेयर करेंगे जनाब सब्जियों के रेट। आलू जो है वो 34 रुपीज़ पर केजी, प्याज की अगर हम बात करें तो 160 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से आज आपको मिलेगा। टमाटर 40 रुपीज़ पर केजी, सब्ज़ मिर्चें 95 रुपीज़ पर केजी, गोभी 28 रुपीज़ पर केजी, गाजर 47 रुपीज़ पर केजी, अदरक 520 पर केजी और शलजम 38 रुपीज़ पर केजी। फ्रूट रेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। सेब 275 रुपीज़ पर केजी, खजूर 410 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से और पपीता 210 रुपीज़ पर केजी। केला जो है वो 220 रुपये का दर्जन है। अमरूद 82 रुपीज़ और इसके साथ साथ अनार जो है वो 580 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से आज आपको मिल सकेंगे। इसके बाद अभी हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे और आज की टॉप स्टोरीज़ वो आपके साथ शेयर करेंगे। पहली हमारे पास टॉप स्टोरी ये है कि सोनू निगम जो कि भारत के नामवर गुलकार, मौसीकार, सिंगर हैं, कॉन्सर्ट के दौरान इन पर अटैक किया गया और वो ज़ख्मी हो गए और इनको हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। हमला किसकी जानिब से किया गया? तो कॉन्सर्ट के दौरान शिवसेना के रियासती असम्बली के रुकन प्रकाश पाथर पैकर के बेटे ने साथियों के साथ मिलकर हमला कर दिया। कॉन्सर्ट के दौरान इन रुकने असम्बली के जो बेटे थे वो मिलना चाहते थे सोनू निगम से, लेकिन उनके गार्ड्स ने रोका। बात हाथापाई तक जा पहुंची, जिसकी वजह से ये अटैक हुआ और सोनू निगम अपने कुछ साथियों समेत ज़ख्मी हो गए। अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और जनाब कहा जाता है कि फ़न किसी भी दो मुल्कों को यकजा करने में, करीब लाने में जो है वो मुआवनत फराहम कर सकता है। स्पेशली हम जब भारत और पाकिस्तान की बात करें तो क्रिकेट तो हम लोगों को करीब नहीं ला सकी, बल्कि ज़्यादा हम राइवलरी देखते हैं। फ़न के बारे में ये कहा जाता है कि फ़न दोनों ममालिक को करीब ला सकता है। बहरहाल हाल ही में देखा गया कि पाकिस्तान और भारत के दो नुमाया नाम रणवीर सिंह जो कि बॉलीवुड के नामवर अदाकार हैं
اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی دونوں کا آمنا سامنا ہوا، اور آمنا سامنا ہوا نیشنل باسکٹ بال ایسوسی ایشن کے سالٹ لیک سٹی یوٹا میں منعقدہ سٹار گیمز کا ایک ایونٹ تھا۔ اس میں جب ان کا مقابلہ ہوا تو دیکھا گیا، ابھی آپ پکچرز میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ تینوں نے اکٹھے ہو کر سیلفی بنائی، اور جو رنویر سنگھ ہیں وہ خود سیلفی بناتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی دیکھا گیا کہ جو ملالہ یوسفزئی ہیں وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہیں، لیکن رنویر سنگھ جو تھے ہی واز آل الون، دیپیکا کو ان کے ساتھ نہیں دیکھا گیا۔ ایک یہ اپڈیٹ تھی۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ بھارت سے اگلی سٹوری شامل کریں گے۔ مجھے تو ایسی خبر پڑھ کے بہت خوشی ہوتی ہے، اور میرا دل کرتا ہے کہ اس طرح کا جو سسٹم ہے وہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے جتنے بھی کارپوریٹ آفیسز ہیں یا ایون سرکاری دفاتر بھی ہیں وہاں پر رائج ہونا چاہیے۔ ہوا یہ ہے کہ بھارت کی ایک کمپنی ہے جہاں پر انہوں نے ایک ایسا سسٹم متعارف کروایا ہے کہ جو بھی کوئی کام کر رہا ہوگا، اسپیشلی دا کمپیوٹر ورک، جب اس کا ٹائم اوور ہو جائے گا ایک فلیش آئے گا اور کمپیوٹر آپ کو الرٹ کرے گا کہ یور ٹائم از اباؤٹ ٹو اوور، آپ اپنا کام جو ہے وہ وائنڈ اپ کریں، آپ کی شفٹ ختم ہونے والی ہے اور آپ اپنا جو سسٹم ہے اس سے بھی لاگ آؤٹ کر سکیں۔ بیسیکلی یہ جتنے بھی وہاں کے امپلائیز ہوں گے جنہوں نے یہ انیشیٹو لیا ہے، بھارت کی ایک کمپنی ہے، ان کے HR کی جانب سے یہ پالیسی بھی دی گئی ہے اور یہ رول سیٹ کیا گیا ہے۔ بیسیکلی اس سے ہو گیا کیا کہ جتنے بھی امپلائیز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے نا، اور آبویسلی وہ پروفیشنلی بھی اچھا پرفارم کریں گے، اور پھر اس کے بعد اپنی جو ورک لائف کے ساتھ ساتھ جو پرسنل لائف ہے اس میں بھی ان کو بیلنس کرنے میں جو ہے وہ مدد مل سکے گی۔ تو یہ ایک اچھی چیز ہے، میرے خیال میں اس طرح کا سسٹم جو ہے وہ ہر کارپوریٹ اور سرکاری آفس میں جو ہے اس کا نفاذ ہونا چاہیے۔ جناب، یہ تو تھی ہماری ٹاپ سٹوریز۔ شو میں ایک بریک شامل کریں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بہت سی چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے along with our highlights۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک بریک کے بعد۔ Stay with us and good morning۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ اور ابھی ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں تعلیم کے فروغ کے لیے، تعلیم کو پروموٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، بیکاز جب ہم پاکستان کے بچوں کی بات کرتے ہیں، اور اسپیشلی ایسے بچوں کی جن کی عمر جو ہے وہ 5 سال سے لے کر 16 سال کے درمیان ہے، 22.8 ملین کے قریب بچے جو ہیں ایسے پاکستان میں جو اسکول جا ہی نہیں سکتے، یعنی کہ پاکستان کی آبادی کا 44% حصہ جو ہے وہ ان بچوں پر مشتمل ہے جو اسکول کی شکل ہی نہیں دیکھ سکتے۔ اچھا، پھر ایک پرابلم یہاں پر آتی ہے کہ کچھ بچے جو اسکول چلے بھی جاتے ہیں وہ ہائی اسکول نہیں جا پاتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کو ہم نے ٹھیک کس طرح سے کرنا ہے؟ ابھی جو ہمارے ساتھ گیسٹ اس شو کے لیے موجود ہیں، اس سیگمنٹ کے لیے اسپیسیفکلی موجود ہیں، انہوں نے انٹرنیشنلی بہت سی ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ کام کیا ہے، جس میں برٹش ایئر ویز بھی شامل ہے، اور ان کے فائنانس کے شعبے میں انہوں نے کام کیا ہے۔ خود انہوں نے اپنی جو خدمات ہیں وہ انجام دی ہیں، ملیشیا ہو جائے، تھائی لینڈ ہو جائے اور دیگر ممالک میں اپنی قابلیت کا لوہا منوایا ہے۔ ابھی ہمیں شو میں جوائن کریں جمشید بیگ صاحب، جو کہ چیئرمین اینڈ فاؤنڈر ہیں H&J پروڈکشنز کے۔ بہت شکریہ جمشید صاحب، آپ نے ہمارے شو کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے میں یہی آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو آپ کی کمپنی ہے اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں اور آپ کس طرح سے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ یہ جو 44% بچے ہیں، چلے اس میں سے 20% بچوں کی بھی ہیلپ ہو جائے تو بہت بڑی بات ہوگی۔ اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کی کمپنی کیا کر رہی ہے؟ جی، تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا اپنے پروگرام میں بلانے کا اور یہ پلیٹ فارم مہیا کرنے کا۔ گزارش یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا، پاکستان کے 2.30 کروڑ بچے جو ہیں وہ سرے سے اسکول جا ہی نہیں پاتے، اور پاکستان خیر سے دنیا کے برے ترین ممالک میں دوسرے، نائجیریا کے بعد ہم دوسرے نمبر پر ہیں جس کے سب سے زیادہ بچے اسکول سے باہر ہیں۔ اور پھر جو بچے اسکول جا پاتے ہیں ان میں سے بھی 80% میٹرک سے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، میٹرک پاس کر کے کالج تک نہیں پہنچ سکتے۔ ٹھیک ہے۔ تو میں اور میرے دوسرے پارٹنر ہیں ہمایوں صاحب، ہم لوگ پچھلے 3 سال سے ایک ایسی کوئی پلاننگ کر رہے تھے کہ جس کے تحت ہم کوئی ایسا سسٹم لے کے آئیں پاکستان میں جس سے نہ صرف یہ آؤٹ آف اسکول بچوں کی اسکول تک رسائی ہو، بلکہ جو بچے اسکول میں جا چکے ہیں آلریڈی وہ اسکول کے ساتھ سٹک کریں، میٹرک کریں، اور میٹرک کے بعد کالج اور یونی جائیں، اور یونی کے بعد ان کو ایک کریئر پروگریشن کی طرف لے کے جائیں۔ اچھا، ایک یہاں پر میں سوال یہ کرنا چاہوں گی، جو بچے اسکول چلے گئے، جی،
اب وہ سٹک نہیں کر پائے وہاں، انہوں نے پڑھائی آگے کنٹینیو نہیں کی، اس کی کیا ریزن ہے؟ لاٹس آف ریزنس. سب سے پہلی ریزن جو ہے وہ تو ہمارا کلچر ہے یہاں کا. اب میں پچھلے 30-32 سال سے ویسٹ میں ہوں، 7 ممالک میں میری پوسٹنگ رہ چکی ہے. تو جب آپ انٹرنیشنلی ایک ایجوکیشن کو دیکھتے ہیں تو بچوں کی اور ٹیچر کے درمیان کا جو ایک رشتہ ہے وہ دوستانہ ہے. آپ باہر کے کسی بھی ملک میں دیکھیں تو بچے، ایون تھائی لینڈ جیسے ممالک میں اگر آپ کو کبھی اتفاق ہو تو بچے صبح اٹھ کے اسکول جانے کے لیے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے ٹیچر کو ملنے کے لیے ایکسائٹیڈ ہیں. وہاں پہ ایک فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ ہے. ہمارا جو اسپیشلی دیہی علاقوں کے اسکولز ہیں، جو گورنمنٹ فیسلٹیز ہیں، جو کہ ہماری میجورٹی ہے، وہاں پر بچے جو ہیں وہ ڈریڈ کرتے ہیں اسکول جانے کو. بچے دل میں دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی وہ ٹیچر تو آیا ہی نہ ہو جس نے ٹیچر نہ آئے، بارش ہو جائے، آج ہماری وین والا نہ آئے. کچھ بہانہ ہو جائے. جب بچے تھے تو ایسی بہت دعائیں مانگتے تھے. بجائے تعلیم دو چیزیں ہیں جی. ایک تو تعلیم ہمارے ملک میں جو ہے وہ آبلیگیشن سمجھ کے پڑھی جاتی ہے. اٹس ناٹ شوق نہیں ہے بچوں کو. اس کی سب سے بڑی وجوہات ہیں یہ جو استاد کا رویہ ہے بچوں کے ساتھ، جو ایک مار کٹائی کا، تشدد کا، سختی کا رویہ ہے، وہ بچوں کو کنٹرولڈ ناؤ. آئی تھنک سو اٹ از، بٹ اسٹل بیکاز وہ ہمارے جو گاؤں کے اساتذہ ہیں اسپیشلی، وہ اسکول میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسکول کے مالک ہیں، وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے. وہاں پر ابھی بھی وہ کلچر ہے. اگر نہیں بھی ہے تو وہ ایک جو دوستانہ رویہ ہے بچوں کے ساتھ، بچوں کو انکریج کرنے کا، وہ نہیں ہے. ایک تو یہ بہت بڑی کاز. اور دوسرا یہ ہے جو ہماری بدقسمتی ہے منحصر قوم، کہ ہمارے ہاں چاہے وہ شہر کے لوگ ہیں یا گاؤں کے لوگ ہیں، تعلیم ہم صرف نوکری حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں. ایگزیکٹلی، ڈگری آئے تاکہ ہمیں اچھی نوکری مل سکے، اچھی جاب حاصل کر سکے. تو یہ بہت ہی غلط مائنڈ سیٹ ہے. ہم نے لوگوں کو اس سے بھی باہر لے کے آنا ہے. اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم تعلیم کو آبلیگیشن کی بجائے ٹرینڈ بنا رہے ہیں. اب پچھلے 3 سال سے جب ہم لوگ ریسرچ ابھی بتاتے ہیں، پچھلے 3 سال سے ہم لوگ اسی بات پہ ریسرچ کر رہے تھے. 2 ہمارے آبجیکٹیوز تھے اور 2 ہی چیلنجز تھے. فرسٹ چیلنج یہ تھا کہ کوئی ایسا طریقہ لے کے آیا جائے جو کہ سیلف ریلائنٹ ہو اکنامکلی، جس میں ہمیں نہ نیشنلی نہ انٹرنیشنلی انڈیویجولی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے، کسی سے چیریٹی نہیں لے کے آنا پڑے، کوئی NGO نہیں کھولنی پڑے، جو کہ آج تک پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں صرف اسی بنیاد پہ کام ہوتا ہے کہ آپ چندے مانگتے ہیں، آپ انٹرنیشنلی بھی مانگتے ہیں، نیشنلی بھی مانگتے ہیں، کوئی ایک وہ پاٹ رکھ دیتے ہیں، اس میں لوگ اپنے وہ کرتے ہیں، لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے، مسئلہ حل پھر نہیں ہوتا. تو ایک تو ہم بحیثیت پاکستانی، اوورسیز پاکستانی اسپیشلی، ہمارا شاید زیادہ دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے چونکہ ہم دور ہوتے ہیں، تو ہمیں تھا کہ پاکستان کی تعلیم کو اپنے پاؤں پہ کیسا کھڑا کیا جائے بغیر کسی سہارے کے. تو وہ چیلنج تھا کہ فائنینشلی اس کو کیسے سسٹینیبل بنایا جائے، کیونکہ جب آپ بیساکھیوں پہ چلیں گے، جیسے ہی وہ بیساکھیاں نیچے سے آئیں گی آپ پھر گر جائیں گے. تو ہم اس کو اکنامکلی سیلف ریلائنٹ بنانا چاہتے تھے. اور دوسرا چیلنج یہ تھا، جیسے آپ نے فرمایا، کہ تعلیم کی طرف بچوں کو راغب کیسے کریں گے، تو جو کہ اس سے بھی بڑا چیلنج تھا، کیونکہ فائنانسز تو چلیں آپ کر ہی لیتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے، لیکن جو دل میں شوق ہے تعلیم کا، اور خوف نکال کے اس کی جگہ شوق کیسے پیدا کریں گے. تو ہم لوگ پھر ایک بہت ہی خوبصورت آئیڈیا کے ساتھ آئے کہ پاکستان میں ایجوٹینمنٹ کے نام سے کچھ کام کیا جائے. ایجوٹینمنٹ یعنی انٹرٹینمنٹ سے آپ نے نکالا، وہیں سے نکالا. جیسے انفوٹینمنٹ، آپ لوگ بہت سارے پاکستان میں چینلز ہیں جو کہتے ہیں جی ہم انفوٹینمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں، تو ہم نے کہا وائی ناٹ ایجوٹینمنٹ، انفارمیشن پلس انٹرٹینمنٹ. تو ابھی آپ کر رہے ہیں ایجوٹینمنٹ. اوکے. تو اس میں انشاءاللہ جی ہم لوگوں نے یہ ایک یہاں پہ ادارہ قائم کیا HNJ پروڈکشنز کے نام سے. اس کے لیے ہم 5 پروجیکٹ لانچ کریں گے، اس کے ذریعے اپنے پروڈکشن ہاؤس سے کریں گے. اس کا سب سے پہلا پروگرام جو ہے وہ ہم لانچ کریں اسی سال انشاءاللہ ود ان فیو منتھس. اس کی رجسٹریشن شروع ہو گئی ہے، اس کی کیمپس ڈرائیو شروع ہو گئی ہے. ہم کراچی سے لے کے گوادر تک ہر یونیورسٹی میں ہماری وین جا رہی ہے اور ہمارے لوگ انٹریکٹ کر رہے ہیں. میں خود 4-5 یونیورسٹیز میں، اسلام آباد میں، لاہور میں جا چکا ہوں، لوگوں سے مل چکا ہوں. آپ وہاں جا کر ان کو کیا آئیڈیا دے رہے ہیں اور بچوں کو پڑھائی میں انگیج کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جی اس کے لیے دیکھیں، سب سے پہلا جو پروگرام ہم لے کے آ رہے ہیں، جو کہ پوری قوم کے لیے بڑی ایکسائٹنگ نیوز ہے. کون بنے گا کروڑ پتی سے تو آپ لوگ سب بڑی اچھی طرح واقف ہیں. 22 سال سے بڑا سکسیسفلی امیتابھ بچن صاحب اس کو چلا رہے ہیں. ہم کون بنے گا کروڑ پتی کو پاکستان میں لے کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ابھی چونکہ پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ انڈیا کے مطابق آپ کو پتہ ہی ہے کہ چھٹا حصہ بھی نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس کو کروڑ سے 2.5 ملین سے پہلا سیزن شروع کر رہے ہیں.
اب اس سے کے تحت وہ جو کون بنے گا کروڑپتی ٹائپ کا جو بھی آپ شو ڈیزائن کریں وہ مختلف یونیورسٹیز میں ہوگا؟ نہیں جی، ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو. وہ ہم پروگرام لے کے رہے ہیں کون بنے گا لاکھ پتی. اچھا ٹھیک ہے. وہ ایگزیکٹلی سیم فارمیٹ ہوگا جو کون بنے گا کروڑپتی کا ہے. 17 سوالات ہوں گے. پہلا سوال 1000 روپے کا ہوگا اور آخری جو 17واں سوال ہے وہ 25 لاکھ روپے کا ہوگا. ایلیجبلٹی میں یہاں پہ ہے کہ میٹرک ایجوکیشن آپ کی ہونی ضروری ہے. اب میٹرک کیوں ضروری ہے؟ تاکہ بچوں کو انکریج کیا جائے کہ آپ ایٹ لیسٹ میٹرک پاس کریں تو آپ ہاٹ سیٹ پہ بھی جا کے بیٹھ سکتے ہیں, آپ کو فیم بھی مل سکتا ہے اور آپ کی ایکسیس ٹو ایزی منی بھی ہے, جو کہ 25 لاکھ روپے ابھی بھی پاکستان میں اس مہنگائی کے دور میں اگر آپ کو ایک گھنٹہ میں آپ ارن کر سکتے ہیں تھرو یور نالج, تھرو یور ایجوکیشن, تو آپ کو ایٹ لیسٹ ایک اسٹارٹ اپ اچھا مل سکتا ہے. اٹس ناٹ کہ اٹس کائنڈ آف اے منی کہ آپ کی زندگی گزر سکتی ہے, لیکن آپ کو ایٹ لیسٹ اسٹارٹ اپ مل سکتا ہے, آپ کو چھوٹا کاروبار کر سکتے ہیں. تو اس کی پروڈکشن تو یہاں ہوگی. موسٹ لائکلی دیر آر 90% چانسز کہ اس کی لاہور میں سیٹ لگے گا. اس کا ہم نے بہت ہی شاندار گرینڈ KBC سے بھی اچھا 3D سیٹ ڈیزائن کروایا ہے اور 100 فیٹ ریڈیس کا وہ. بٹ اس کا پلیٹ فارم کہاں ہوگا جہاں سے لوگ اس کو دیکھ سکیں گے؟ جی بالکل, سوشل میڈیا اور دا مین اسٹریم میڈیا. دیکھیے اس کا دونوں. اس میں ایسا ہے کہ اس وقت جو آپ کے پاکستان کے 4 میجر چینلز ہیں, ابھی میں ان کا نام پری میچورلی نہیں لے سکتا, ان کے ساتھ ہماری نیگوشیشنز چل رہے ہیں, لیکن یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ 4 میجر بڑے چینلز ہیں. ان میں سے ایک چینل پہ ایئر ہوگا ہفتے میں 3 دن, فرائیڈے, سیٹرڈے اینڈ سنڈے, اور ڈیجیٹلی بھی یوٹیوب پہ بھی ہوگا, کیونکہ آج کل زیادہ تر لوگ موبائل فونز پہ اور یوٹیوب پہ ہی چیزوں کو دیکھنا پسند کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ہفتے میں 3 شو کریں گے, جس میں 12 کنٹیسٹنٹس جو ہیں ایچ شو میں 12 میں سے کوئی ایک آ کے ہاٹ سیٹ پر بیٹھے گا اور وہ سوالوں کے جواب دے گا, اور فارمیٹ سیم تھرو فاسٹسٹ فنگر فرسٹ کے تحت پہلے وہ کینڈیڈیٹس آئیں گے ہاٹ سیٹ پہ. سو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بچوں کا جو رجحان ہے وہ بڑھے گا؟ دیکھیے اس سے بڑھے گا نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ تعلیم کو پاکستان میں اوبلیگیشن سے نکال کے ٹرینڈ بنا دیں اور شوق پیدا کرتے ہیں. دیکھیں اب آپ اگر ریئلسٹکلی دیکھیں تو پاکستان کا اس وقت ہر بچہ کیا بننا چاہتا ہے؟ کرکٹر. ہر بچہ کرکٹر. لیکن ہم سال میں کتنے ٹاپ سٹار کرکٹرز پیدا کر رہے ہیں؟ 1-2 لیٹس جو ہیں ان کی بھی آپ دیکھ لیں پرفارمنس. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم یہی مائنڈ سیٹ کرکٹر کی بجائے ایک شوق پیدا کر دیں ہاٹ سیٹ کا, KBL کو ہم ایک ٹرینڈ بنا دیں پاکستان میں, تو پاکستان کے ایٹ لیسٹ 3000 بچے ہر سال. اچھا کہ ایج گروپ کون سا ہوگا اور چیزوں کو کس طرح سے مینیج کیا جائے گا, اس پر ابھی ہم بات کریں گے. بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی ہے. جمشید صاحب ہمارے ساتھ ہی شو میں موجود رہیں گے. ایک شارٹ بریک, واپس آئیں گے بریک کے بعد. گڈ مارننگ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جو جناب جمشید بیگ صاحب ہمارے ساتھ اس وقت شو میں موجود ہیں, اور پاکستان میں جو بچے ہیں ان کا شوق جو ہے وہ پڑھائی میں کس طرح سے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے, اس کے لیے ایک پروجیکٹ لے کر آ رہے ہیں جس کا نام ہوگا کون بنے گا لاکھ پتی. لیکن میرے خیال میں ہم ذرا زیادہ کیجول ہو جاتے ہیں, کون بنے گا لکھ پتی, یہ زیادہ اچھا رہے گا. اسپیشلی لاہور میں بیٹھ کے لکھ پتی. اچھا ایک اور چیز میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں, آپ نے کہا کہ جو میٹرک کے بعد کے اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کے لیے یہ شو ہوگا. اب میکسیمم لمٹ آپ کی کیا ہوگی؟ یعنی یونیورسٹی جو ہے کوئی لمٹ نہیں ہے جی, اینی باڈی کین پارٹیسپیٹ. کوئی بھی اسٹوڈنٹس ہیں نا, تو پڑھنا تو چاہیے ان کو. ہمارا جو سلوگن ہے نا جی, وہ شاید آپ کی نظر سے گزرا یا نہیں گزرا, وہ ہے کوئی بھی جیت سکتا ہے. کوئی بھی جیت سکتا, میں بھی جیت سکتی ہوں, میں تو پڑھ نہیں رہی. آف کورس آپ بھی جیت سکتے, مطلب میں تو پڑھائی مطلب چھوڑ کے دی, کمپلیٹ کر لی نا. جی بٹ نالج تو کسی کی میراث نہیں ہے نا جی. اور اس کے لیے یو ڈونٹ ہیو ٹو بی اینی باڈی, اینی ایج گروپ. آپ 18 سے اوپر ہوں, ایڈلٹ ہونا ضروری ہے, اور آپ نے ایٹ لیسٹ میٹرک کی ہوئی ہو, منیمم ایجوکیشن میٹرک. اوپر آپ PhD ہیں, آپ سائنٹسٹ ہیں. لیکن دیکھیں اگر جس طرح سے آپ نے کون بنے گا کروڑ پتی والے کانسیپٹ کی بات کی, سو اس کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر جب بچے آتے ہیں نا تو وہ ان کے لیے کڈ اسپیشل پروگرام ہوتا ہے, وہ پھر کوسچنز اور سب کچھ ایسے ہی ہوگا. اگر میٹرک کا ایک بچہ آ رہا ہے تو اس میں پھر آپ کو وہ ڈیوائڈ کرنا پڑے گا نا, ایک یونیورسٹی کا بچہ اور ایک میٹرک کا بچہ, یا ایک جابین کوئی آ رہا ہے. سو ان کی مینٹل لیول, ان کا جو مینٹل لیول ہے وہ ایک جیسا ہو نہیں سکتا. تو پھر آپ کو علیحدہ علیحدہ شوز ڈیزائن کرنے پڑیں. بالکل بھی نہیں, ایک ہی شو میں ہم آپ کو فروٹ چاٹ کھلا دیں گے نا. آپ جب فروٹ چاٹ کھاتے ہیں تو ایک ہی پلیٹ میں آپ کتنے فروٹس کے مزے لے سکتے ہیں. تو جو شو کا جو فارمیٹ ہے
وہ ایسا ہے کہ جو پہلا سوال ہے وہ 1000 پہ اس کی ویلیو ضرور ہے لیکن وہ میٹرک والا ہی ہے. دوسرا ہے, تیسرا ہے, 1 سے 10 تک کے جو سوالات ہیں وہ میٹرک والے بندے کی سمجھ میں آنے چاہیے, ٹھیک ہے. اور پھر چونکہ ایک نیشن وائڈ پروجیکٹ ہے, اس میں آپ نے ہر طرح کے انسان کو بلا تفریق آپ نے موقع دینا ہے, تو ظاہری بات ہے کہ اس میں پھر سوالات کی انٹینسٹی جو ہے وہ گریجولی قیمت کے حساب سے وہ مشکل ہوتی جائے گی. لیکن خوبصورتی اس کی یہ ہے جی کہ آپ جب اوور آل میں آپ کو بہت سمپل سی مثال دیتا ہوں کہ آپ 10 سے 20 سال لگا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں, کوئی ماسٹرز کرتے ہیں یا پی ایچ ڈی کرتے ہیں, ایون اس میں زیادہ وقت لگاتے ہیں, لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں, ایسا ہی ہے. اس میں آپ 20 سال ہی چلیں, لیٹ سپوز لگا لیں کہ آپ نے 20 سال لگا کے ایک ڈگری لی ہے, اس کے بعد آپ نوکری کی تلاش میں چلے گئے, آپ نے سال 2 سال ضائع کر کے کوئی نوکری, کتنے سال آپ کو لگتے ہیں کہ ایک 25 لاکھ روپے نیٹ آپ کی بینک میں جمع ہوئیں گے؟ آپ مجھے بتائیے. بہت ٹائم لگتا ہے. اس میں اگر آپ کو 4 مہینے سے 6 مہینے ایک کمرے میں بیٹھ کے صرف تیاری کرنی ہے کے بی ایل میں جانے کے, صرف 4 سے 6 مہینے, اس کے لیے ویسے آپ کوئی کورس یا کوئی گائیڈ لائنز وغیرہ دیں گے کہ ان سبجیکٹس کو دیکھتے ہوئے تیاری کر لیں, یا کہیں سے بھی آ سکتے ہیں؟ آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں www.hjproductions.com پہ, اس پہ پورا ایک پیج ہے جس پہ دی شو لکھا ہوا ہے, اس پہ شو کا فارمیٹ ہے. When are you going to start this show? When are we? That's a $1 million question. دیکھیں منڈے لاسٹ ویک ہماری رجسٹریشن شروع ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, بیکاز اٹس اے واسٹ پروجیکٹ. آپ امیجن کر سکتے ہیں رجسٹریشن فرام دا پیپل جو اس میں پارٹیسپیٹ, جی جو پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, تو آپ نے اس کو تو پھر لوگوں میں پھیلانا ہے نا, اس کو زیادہ سے زیادہ ایڈورٹائز کرنا ہے. ایگزیکٹلی. تو رجسٹریشن شروع ہو گئی ہے, ہم لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں کہ آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں. میں بھی اپلائی کر سکتی ہوں. پلیز ڈو سو, اور یہ ثابت کریں کہ ہم اپنی علم اور اس کی تعلیم کے بل بوتے پہ دنیا سے کسی سے پیچھے نہیں ہیں. اور یہ دیکھیں, پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں پہلی بار ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ اگر آپ کے پاس علم ہے, نالج ہے, تو ایٹ لیسٹ آپ جا کے 25 لاکھ ایک گھنٹے میں جیت کے تو آ سکتے ہیں نا. اچھا, میرے خیال میں میرا, چلیں آپ اس میں تھوڑی سی سجیشن لے لیں کہ آپ ویسے تو کر رہے ہیں, لیکن جو آپ کا ایک مین پلان ہے اور جس پلان کے تحت آپ آگے چل رہے ہیں کہ پاکستان میں ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا, تو اس کے لیے آپ کو ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے جو ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی وہاں سے, یعنی ہر ہفتے اگر آپ کی ایک ایپیسوڈ آ رہی ہے تو آپ نے ہر ہفتے کسی نہ کسی یونیورسٹی کو ٹارگٹ کرنا ہے, اور وہاں کا جو وہاں کی جو کریم ہے ان کو لا کر اپنے شو میں بٹھانا ہے, اور وہ ان کا مقابلہ بھی ہو. دیکھیں جی, یہ تو وہ گھوڑا اور گھوڑے کی میدان والی بات ہے نا. اب رجسٹریشن فارم موجود ہے, کوئی بھی جا سکتا ہے, اپلائی کر سکتا ہے. ہمارے شو کی جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف ہم تعلیم کو پروموٹ کر رہے ہیں, بلکہ دیکھیں 12 کنٹیسٹنٹس آئیں گے ہر شو میں, اس میں 1 سیٹ ہر ہفتے میں ہم نے منورٹیز کے لیے مختص کی ہے. اوہ زبردست, دس از امیزنگ. پاکستان میں جتنی بھی منورٹیز ہیں ان کا الگ سے ڈرا ہوگا, ان کو ہر ہفتے 12 میں سے 1 کنٹیسٹنٹس منورٹیز میں سے ضرور. اور یہ ہفتے میں 3 دن آپ کا شو. 3 دن. اچھا, ایک اور سوال, ایک بس لیٹ می جسٹ بیفور آئی فرگیٹ, اور 1 سیٹ ڈسیبل لوگوں کے لیے ہوگی. ہر شو میں ایک بندہ جس کو کسی طرح کی بھی ڈسیبلٹی ہے وہ بھی آپ کو نظر آیا کرے گا. بالکل ٹھیک. اور ایک مائنورٹی سے بلانگ کرتا, باقی 10 لوگ جو ہیں وہ پرپورشنلی 5 صوبوں سے میل فیمیل اس طرح کر کے. بالکل. اینڈ ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو مینیج یور فائنینسز؟ مائی لاسٹ کوسچن, اس کے بعد ہم نے بریک پر جانا. جی فائنینسز, جی ظاہر بات ہے, دس از ون آف دا ریزنس کہ ہم شو بز میں آئے, پروڈکشن ہاؤس بنایا کہ ہم اپنا پروڈکشن ہاؤس کے تحت اپنے شوز کریں گے, اور 5 شوز ہم بیسیکلی پاکستان میں لانچ کرنے جا رہے ہیں جو اپنی نوعیت کے سب سے مختلف شوز ہوں گے. اس طرح کا شو پاکستان کی 75 سالہ ہسٹری میں نہیں چلے یہاں پہ. وہ شو جتنا بھی ریونیو جنریٹ کریں گے, ظاہری بات ہے ہماری میجر چینل سے بات ہو رہی ہے, ریونیو آئے گا, ایڈز ہوں گے اور سپانسرز ہوں گے, وہ جتنا بھی ریونیو جنریٹ کریں گے اس کا 80% ریونیو واپس ایجوکیشن میں پمپ ان ہوگا پاکستان میں, جس میں سب سے زیادہ فوکس ہوگا ان بچوں کا جو اسکول جا ہی نہیں پا رہے. بیسیکلی ہم جو آپ ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں اس سے آپ ان لوگوں کو اسکول لے کر آئیں گے جو اچھا یہ ایک سائیکل ہے, ایک سائیکل ہے جسے سیلف ریلائنٹ اکانومی میں کہتا ہوں. سو جو آپ کو اس سے وہ آئے گا کام, ویلفیئر کا کام بھی ہوگا نا جو آپ اس سے حاصل کر رہے ہیں, جو آپ مین اسٹریم میڈیا پہ آپ کو جو کمرشلس ملیں گے, ڈیجیٹل میڈیا سے جو ارننگ آئے گی اس کو اکٹھا کر کے آپ جو بچے اسکول نہیں جا سکتے, جو ہماری آبادی کا 44% حصہ ہے, ان کو آپ ہیلپ آؤٹ کریں گے. اگر آپ نے بریک پہ جانا ہے تو اب جائیے, تو اس کا ایک اور بڑا خوبصورت ایلیمنٹ ہے جو میں نے آپ کو بتانا چاہوں گا. پھر اگر ابھی ٹائم ہے تو میں کوئکلی بتا دیں, لاسٹ 10 سیکنڈ. پھر اس کا یہ کہ 1 اسٹاپ سولوشن ہم آفر کر رہے ہیں. 5 سال کے بچے کی انگلی ہمارا ادارہ پکڑے گا,
उसको स्कूल ख़त्म करवा के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारा क्लैब हो रहा है, वहाँ पे वो हमें हर साल लिस्ट देंगे और हम उनको स्पॉन्सरशिप्स देंगे थ्रू यूनिवर्सिटीज़। बिल्कुल ठीक है, फिर बाद में उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में भी यू विल हेल्प देम आउट। कि अगर आपके पास कोई इन्वेंशन आइडिया है, या आपको फोटोग्राफी में, प्रोडक्शन में, किसी में करियर करना चाहते हैं, तो हम छोटी छोटी ग्रांट्स देंगे लोगों को कि ये ग्रांट लें, जाएं आप अपना प्रोजेक्ट करें। वो प्रोजेक्ट आप हमें सबमिट करें, हम इंटरनेशनल मार्केट में प्रोजेक्ट आपका सेल करके आपको करियर प्रोग्रेशन के भी पाथ पे चढ़ाएंगे। ज़बरदस्त। तो अल्लाह ताला आपके इस काम में बरकत दे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस काम में मतलब आप फ्लरिश कर सकें इस प्रोजेक्ट को। बहुत शुक्रिया। जमशेद बेग साहब हमारे साथ शो में मौजूद थे और तमाम लोग जो हैं वो जाके ख़ुद को KBL प्लेटफॉर्म है और www.HJProductions.com पर खुद को रजिस्टर करवा के आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब ये एक ब्रेक, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में खुश आमदीद कहती हूँ। ज़िंदगी में हम सब चाहते हैं कि हमने जो अपने लिए टारगेट्स और गोल सेट किए हैं हम उनको अचीव कर लें, बट एट टाइम्स ऑब्वियसली हमें दूसरों की हेल्प की ज़रूरत होती है। सो हमें चाहिए कि अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों की तलाश करें जिनको हमारी मदद की ज़रूरत है और हमारी मदद के साथ उनको उनके अकॉम्प्लिशमेंट्स में आसानी होगी, जो उन्होंने अपने लिए गोल सेट किए हैं वो भी आसान हो जाएंगे। बिकॉज़ जब हम दूसरों को हेल्प आउट करते हैं उनके गोल्स अचीव करने में, सो ऑटोमेटिकली ये कुदरत का फिनोमेना है कि हमारे अपने लिए भी आसानी पैदा होती है और जो हमारे अपने गोल्स अपने टारगेट्स होते हैं उनको अचीव करने में फिर नेचर हमारी हेल्प करती है या हमारे लिए कोई ना कोई वसीला बन जाता है। सो दूसरों की हेल्प करने से आपकी अपनी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं। विद दिस मैसेज वी हैव टू मूव अहेड। और हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट में हम बात करते हैं ना जब गुर्दों की यानी कि किडनीज़ की, सो हमारी बॉडी के ये एक ऐसे हीरो हैं जो कि गुमनाम हैं और ऐसे हीरो हैं जो कि हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल्स होते हैं इनसाइड और बॉडी, उनकी एक्सक्रीशन में गुर्दों का बहुत ज़्यादा अहम किरदार होता है। अगर गुर्दे सही से फंक्शनिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो सही से एक्सक्रीट आउट होंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारी बॉडी में जितने भी सॉल्ट्स हैं, इसके अलावा पोटाशियम है, एसिड है, उसको बैलेंस करते हैं, कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी मेनटेन रहता है, विटामिन डी के लेवल्स वो भी बेहतर रहते हैं, प्लस जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो भी बनते हैं। तो गुर्दों की घुटने कहने लगी थी, गुर्दों का जो किरदार है वो बहुत ही ज़्यादा नुमाया है। सो गुर्दों की जो कॉमन बीमारियां हैं वो कौन कौन सी हैं, इनके कॉजेज़ क्या हैं, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं और प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकती हैं, किस तरह से हमने अपने गुर्दों की सेहत इनको बरकरार रखना है। हमारे साथ इस वक्त हमें शो में ज्वाइन कर रही हैं नेफ्रोलॉजिस्ट माहिर अमराज गुर्दा डॉक्टर नबीहा। डॉक्टर नबीहा, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग। सो जब हम गुर्दों की बात करते हैं ना तो बड़ा अहम रोल है हमारी बॉडी में गुर्दों को लेकर। मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम्स आते हैं किडनी को लेकर वो कौन कौन से हैं? बेसिकली किडनी जो है वो ऑर्गन है जो जिस्म में हर एंटर होने वाली चीज़ को हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करता है। उसकी वेस्ट प्रोडक्ट जैसे आपने बताया वो सारी बॉडी से एक्सक्रीट करता है। तो एनी चेंज इन द बॉडी कैन इफ़ेक्ट किडनी। हम जो चीज़ें खा रहे हैं, हम चीज़ें पी रहे हैं और किसी भी किस्म का कोई इन्फेक्शन है तो फर्स्टली इट इफ़ेक्ट्स किडनी। सो देयर आर मल्टीपल कॉजेज़ ऑफ किडनी डिजीज़। बहुत कॉमन हो रही है किडनी डिजीज़, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कॉजेज़ पता हों, जिसमें हमारे पास सबसे टॉप मोस्ट जो है वो डायबिटीज़ है। शुगर जो है वो कॉज है जो इस वक्त दुनिया में नंबर 1 गुर्दों की बीमारी की कॉज है और मोस्टली पेशेंट्स जो हमारे डायलिसिस पे यानी कि किडनी जिसको हम कहते हैं गुर्दे वॉश करवाना, डायलिसिस पे डायबिटीज़ की वजह से आ रहे हैं। अदर दैन दैट जो है वो हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी स्टोन्स, गुर्दों की कुछ अपनी बीमारियां होती हैं। इसके अलावा जो बहुत कॉमनली हमारे सोसाइटी में यूज़ होती हैं वो दर्दों की दवाइयाँ, जो हम मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और जाके कहते हैं जी दर्द है आप दवाई दे दें, कोई डाइक्लोरान दे देता, मतलब कोई भी आप ऐसे नाम भी ले सकती हैं ताकि लोगों को पता हो कि ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी। जैसे हम दर्द के लिए अमूमन जो है वो डॉक्टर के पास जाएँ तो वो एक इंट्रामस्कुलर मसल में आपके इंजेक्शन लगा देते हैं, जिस डाइक्लोरान, वारन,
ان ناموں سے ملتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے کڈنیز کو بہت کامنلی افیکٹ کرتی ہیں. پلس اگر پیشنٹ ڈائبیٹک ہے یا اسے ہائپر ٹینشن کا ایشو ہے تو وہ اور زیادہ پرابلم کاز کرتی ہے. سو یہ ایک میئر جو ہے وہ بہت ہمیں لینی چاہیے. اور اگر کہیں درد ہے, کوئی ایشو ہے, تو آپ سمپل پیناڈول, سمپل میڈیسنس کی طرف جائیں. اور اگر آپ کو بہت زیادہ ایشو ہے تو اپنے کنسلٹنٹ کو دکھا کے اس سے پرسکرائب کروائیں. اس کے علاوہ جو ہے کامنلی یوزڈ ہربل میڈیسنز جو ہماری بہت کامنلی جو ہے وہ لوگ لے لیتے ہیں, حکیم دیتے ہیں, ہومیوپیتھک, بالکل حکیم ہومیوپیتھک میڈیکیشنز, اسپیسیفکلی جو حکیم میڈیکیشن ہے جس میں آپ جیسے کہہ رہی ہیں کشتے, اس میں میٹلز ہوتے ہیں, تو وہ جب کڈنی سے ایکسکریٹ ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ڈیمیج کر کے جا رہے ہوتے ہیں. تو ایک وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ ینگز میں اور اس وقت ہمارے لیے پرابلم بنتی جا رہی ہے, میرے پاس آلموسٹ ہر آلٹرنیٹ ڈے پہ جو ہے نا وہ ایک ینگ 15-20-22 سال کے درمیان بچہ آ رہا ہے جس کو یہ پرابلم ہو رہی ہے کڈنی ڈیزیز. اور اس کی کاز جو ہے میٹابولک سنڈروم ہے. بیسیکلی میٹابولک سنڈروم میں اوبیسٹی آتی ہے, موٹاپا, اس کے ساتھ جو ہے وہ یورک ایسڈ ہائی ہوگا, پیشنٹ کا کولیسٹرول ہائی ہوگا, بلڈ پریشر زیادہ ہوگا, اور ڈائبٹیز. یہ ینگسٹرز میں آ رہے ہیں میٹابولک ڈس آرڈرز, جس میں موٹاپا ہے, جس میں یورک ایسڈ کا ہائی ہونا ہے, جس میں تیسری آپ نے کیا چیز بتائی ہے, کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کا ہائی اور ڈائبٹیز. پھر یہ بہت پرون ہے پیشنٹس جو موٹاپے کے ساتھ ڈائبٹیز کو, تو یہ بہت جلدی ایکوائر کرتے ہیں یہ چیز. اچھا, میں نے اپنے سراؤنڈنگس میں بہت سے ایسے کیسز دیکھے ہیں, مطلب جہاں پر کسی کو جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں نا تکلیف ہوئی, اور تکلیف کے لیے کسی بھی دوائی کا استعمال کیا, اور آل آف اے سڈن, یہ بھی نہیں کہ ٹائم لگا, ہفتے کا ہی ٹائم لگ گیا ہو, فوری طور پر گردے فیل ہو گئے, جس میں نمایاں نام ایک, اف آئی ایم ناٹ رانگ, میرے ذہن سے نا ابھی نام لکھ رہے ہیں, اینسڈ دوائی, اینسڈ اور نمز, اور ابھی بھی یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, اور لوگ ایون سر کا بھی درد ہوتا ہے تو نمز کا استعمال کرتے ہیں. بیسیکلی یہ بہت زیادہ کامن پرابلم ہے. آپ کہیں بھی چلے جائیں, آپ میڈیکل سٹور پہ جائیں, ہمارے یہاں پہ اس طرح سے تو چیک ہے نہیں کہ آپ کو دوائی تبھی ملے گی جب پرسکرپشن ہوگا. تو ہوتا یہ ہے کہ آپ جاتے ہیں, اینسیڈز میں ملٹیپل میڈیسنز آتی ہیں جن کا میں نے پہلے نام لیا, اس میں کوئی ڈائکلوران, وارن, یہ اٹس اے گروپ آف ڈرگز. میں ویسے دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہوں گی کون کون سی دوائیاں ویسے بھی باڈی آرگنز کے لیے نقصان دہ ہیں اور گردوں کے لیے تو بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہیں. ڈائکلوران, وارن, اینسڈ اور نمز. بالکل آپ یوز کر سکتے ہیں, ایسا نہیں کہ آپ یوز نہیں کر سکتے. آبویسلی کچھ ایسی بیماریاں ہیں جیسے جوائنٹ پینز ہیں, اس کے لیے ہم یوز دیتے بھی ہیں لیکن مانیٹرڈ دیتے ہیں, اور وہ ڈاکٹر نے پرسکرائب کی نا. ہمارے یہاں پر تو یہ چیز بہت کامن ہے کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم آ گیا, آپ قریب فارمیسی میں گئے, اس کو کہا یہ مجھے پرابلم ہے, اس کے مطابق دوائی دے دو, اور وہ دے بھی دیتے ہیں. اور اس میں کامنلی جو ہے یہ دردوں کی دوائیاں ہی ہوتی ہیں جو یا ایک اگر کوئی بھی ایشو ہے اس میں ایک کمبینیشن سا بنا کے وہ دے دیتے ہیں جس کے اندر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, وچ از ویری ٹاکسک فار کڈنیز. سو یہ چیزیں ہیں. پھر اسٹون ڈیزیزز آتی ہیں. اسٹونس کو ہم بہت لائٹلی لیتے ہیں. جب پین ہوئی آپ نے وہ دوائی لے لی, آپ نے درد کی ہی دوائی لے لی, وہ ایڈ آن افیکٹ کرتی ہے. کہیں اسٹون اگر جا کے آپ کا آبسٹرکشن کاز کر رہا ہے, پھنس جاتا ہے آپ کی ڈکٹ میں, پھنس گیا, نالی میں جو یورین کی ہوتی ہے اس میں پھنس گیا, تو وہ جو ہے وہ پیچھے کڈنی پہ پریشر کاز کر رہا ہوتا ہے. اگر وہ وہیں پہ رہا تو سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ پین سیٹل ہو جاتی ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ اسٹون وہیں پہ ہوتا ہے. تو اسٹون ڈیزیز از ویری کامن, وہ بھی گردوں کی بیماری کی کافی مطلب کامن ہوتی ہے. اس کے علاوہ کچھ انہیریٹڈ ڈیزیزز ہیں جو کڈنیز میں جو فیملیز میں رن کر رہی ہوتی ہیں. جینیٹکس میں مطلب بہت سے لوگوں کے جینز میں, کہ اگر میں ویسے یہ میری اپنی فیملی میں بھی یہ چیز بہت کامن ہے کہ گردوں کی بیماری میری نانی کو تھی, میرے ماموں کو تھی. سو یہ میرے خیال میں جینز میں بھی رن کرتی ہیں. کچھ ایسی ہیں جو انہیریٹ ہوتی ہیں, جینیٹکس ہوتی ہیں. اس میں پھر ہمیں اگر کسی کی فیملی میں یہ ڈیزیز ہے تو اس کو پریونٹیو میئرز لینی چاہیے, اس کو اپنا ایئرلی فالو اپ کرنا چاہیے. اچھا, یہ بیماری جو ہے میرے خیال میں, میری آبزرویشن کے مطابق, کہ کڈنی ایک دم سے فیل نہیں ہوتے, یا اس طرح ڈائبٹیز کے تھرو آپ کی کڈنی متاثر ہوتے 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 ایک سرٹن لیول آتا ہے جہاں پر آپ کے ڈائلسس, اور ڈائلسس بھی ایک آپ سرٹن لیول تک کر سکتے ہیں, اس کے بعد یا تو ٹرانسپلانٹ یا پھر پیشنٹ کی پھر زندگی نہیں رہتی. بیسیکلی جو ہے نا ڈائلسس, اٹس اے برج بٹوین ٹرانسپلانٹ اینڈ یور کڈنی ڈیزیز. یہ ایک ٹائم پیریڈ آپ کو بیسیکلی آپ گین کر رہے ہوتے ہیں جس میں آپ کو جب تک آپ کا ٹرانسپلانٹ کے لیے ڈونر ارینج نہیں ہو جائے اور سارا. لیکن آبویسلی ہماری لو اکنامک, ظاہر ہے لو انکم کنٹری ہے, اس کے اندر بہت ساری ایشوز آ جاتے ہیں, پھر ڈونر ارینج کرنا اور ساری چیزیں. تو اس میں یہ ہے کہ ڈائلسس آبویسلی ہم ایک اسٹیج ہی ہوتی ہے, لیکن اگر آپ ٹائملی
ایک تو ڈائبٹیز ہے آپ نے ڈائبٹک کنٹرول اپنا اچھا رکھنا ہے, آپ نے اپنی ایٹنگ ہیبٹس اچھی رکھنی ہے, آپ نے اننیسیسری میڈیکیشنز نہیں لینی, فزیکل ایکٹیویٹیز, ایکسرسائز از ویری امپورٹنٹ, فزیکل ایکٹیویٹیز دا مین اسٹے میرے خیال میں ان سب چیزوں کے لیے. اور اس کا ساتھ بلڈ پریشر کو بھی تو بلڈ پریشر نا, بالکل جن کو اکٹھا دونوں پرابلم, بالکل. تو عموماً جو ہے وہ ڈائبیٹک ہے تو وہ ہائپر ٹینسن. اچھا, یہ میرے ابھی نا ہم ٹرن بائی ٹرن ان کی طرف آتے ہیں, لیکن آپ نے جس طرح سے کہا رینل سٹونز, کڈنی سٹونز, سو یہ نارملی کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ اور میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے وہ اس کے لیے ہومیوپیتھک ادویات کا استعمال کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں ان کو ویسے فرق بھی پڑ جاتا ہے کہ وہ ایکسکریٹ ہو جاتے ہیں تھرو یورین. میں اس میں دیر آر سم میڈیکیشنز ہومیوپیتھک جس میں جو ہے وہ اسٹون کو ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ریموو ہو جاتا ہے کڈنی سے, لیکن ایشو یہ ہے کہ بنتے کیوں ہیں اسٹونز. آپ نے اس کو بیسیکلی ایڈریس کرنا ہے تاکہ آپ اس کو بننے سے پریونشن ہو سکے, اس کو روک سکیں. اس میں کامنلی جو ہے وہ کیلشیم آکزیلیٹ سٹونز ہوتے ہیں, یورک ایسڈ سٹونز ہوتے ہیں, کچھ کیلشیم فاسفیٹ سٹونز ہوتے ہیں. سو جو کیلشیم آکزیلیٹ سٹونز ہیں اس میں کچھ ایسی مطلب انٹرنل ٹینڈنسی ہوتی ہے باڈی کی جو بنتے ہیں. اس میں آپ کا سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ واٹر انٹیک ہے. واٹر انٹیک کم ہونا, زیادہ کرنا ہے آپ نے. زیادہ ہونے سے بھی سٹونز ہو جاتے ہیں؟ نہیں, زیادہ آپ نے لینا ہے پانی بیسیکلی تاکہ آپ کا جو کیلشیم کمپوننٹ ہے وہ جا کے کڈنی میں ڈپازٹ نہ ہو اور وہاں پہ سٹونز نہ بنے. ٹھیک ہے. اب جتنا کم از کم 2.5 سے 3 لیٹر, اگر کوئی سٹون فارمر ہے تو اسے 3 لیٹر تو مسٹ ہے, اس سے زیادہ اگر وہ لے سکتا ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے. ہم لیکن کازز پر بات کر رہے تھے کہ کیا وجہ کیا ہوتی ہے ہماری ایٹنگ ہیبٹس, یس کسی سپلیمنٹ کا زیادہ استعمال. بالکل, بیسیکلی جیسے کیلشیم آکزیلیٹ سٹونز ہیں, آپ کی ڈائٹ میں آکزیلیٹ کنٹیننگ پروڈکٹس جیسے اسپینچ ہے, یہ ہرے پتوں والی سبزیاں ہیں, اور یہ ان سب چیزوں میں بینز اور یہ ساری چیزیں ان میں آکزیلیٹ کا کانٹینٹ زیادہ ہوتا ہے, یہ کوکس وغیرہ اس میں. سو یہ والا جو ہے مطلب اس میں آئے گا ایلیمنٹ. اس کے ساتھ جیسے اگر کسی کو یورک ایسڈ سٹونز ہیں, وہاں پہ جو ہے آپ کا میٹ, ریڈ میٹ از ویری ہائی ان یورک ایسڈ. اس میں جب اس کا بائی پروڈکٹ آتا ہے تو وہ یورک ایسڈ بنتا ہے. اسی طرح سے پلس دالیں ہیں, اس کے علاوہ جو ہیں کچھ سبزیاں ہیں جن سے یورک ایسڈ جو ہے وہ زیادہ بنتا ہے. سو ایسی خوراک نہیں کھانی جن میں, یا مطلب بڑے بیلنسڈ وے میں کھانی ہے جن کی وجہ سے یورک ایسڈ آپ کا ہائی ہو سکتا ہے. سو اس میں آ گئی دالیں, آپ کا ریڈ میٹ آ گیا, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہرے پتوں والی سبزیاں, ان کو آپ نے ایک بیلنسڈ وے میں استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کا یورک ایسڈ جو ہے وہ ہائی نہ ہو اور سٹونز نہ بن سکیں, بیکاز اس کی مین ریزن یہی ہے. شو میں ایک بریک ذرا شامل کر لیتے ہیں, یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر نبیہہ ہمارے ساتھ ہی شو میں موجود رہیں گی. ابھی ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریکس پر جانے سے پہلے ہم کڈنی ڈیزیزز پر بات کر رہے تھے, کڈنی سٹونز کے کیا کازز ہوتے ہیں. ڈاکٹر نبیہہ ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں. ڈاکٹر نبیہہ, ایک اور چیز جاننا چاہوں گی, پھر ہم ذرا آئیں گے کڈنی فیلئر پر. جب ہم کڈنی سٹونز کی بات کرتے ہیں تو ایک تو اس کے ریموول کا یہ طریقہ آ گیا کہ آپ نے کوئی نہ کوئی میڈیسن ایسی کھائی, وہ بھلے ایلوپیتھک ہوں یا ہومیوپیتھک ہوں, اس سے سٹونز ریموو ہو گئے. سرجیکل آپشنز کی طرف کب جانا پڑتا ہے؟ بیسیکلی اٹ ڈپینڈز آن اسٹون سائز. 10 mm سے کم اسٹون ہوگا تو وہ یوزلی جو ہے وہ میڈیکیشن سے ریموو ہو جاتا ہے. یا ایلوپیتھک بھی ہومیوپیتھک بھی آبویسلی پیپل یوز اٹ, تو آئی تھنک اس کا بھی افیکٹو ہے وہ. لیکن یہ ہے کہ سمپل 10-15 ڈیز کی میڈیکیشنس کے ساتھ یہ ریموو ہو جاتا ہے. لیکن اگر سائز بڑا ہے اور ادروائز اسٹون کی شیپ ایسی ہے کہ وہ کہیں جا کے یوریٹر میں اسٹک ہو گیا ہے, تو تب آپ کو سرجیکل آپشنس دیکھنی پڑتی ہیں. بہت بڑا سٹون ہے یا بہت چھوٹا ہے اور وہ سٹک ہو گیا تو آپ کو سرجیکلی دیکھنا پڑتا ہے. دا ادر آپشن از لیزر, جس کو کامنلی کہتے ہیں, جس کو لیپروسکوپی, لیپ کولی. جیسے لیپ کولی از فار گال بلیڈر, اینڈ لیپروسکوپیکلی یس سرجیکل جو ہے اس میں ہم لیپروسکوپیکلی بھی جاتے ہیں, اور لیتھوٹرپسی ہوتی ہے لیزر کے تھرو. ٹھیک ہے. تو اس میں وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا اسٹون سائز اگر اتنا ہے جس پہ لیزر افیکٹو ہو تو یس یو کین گو فار دیٹ, اور اس میں جو ہے وہ پھر ریموو ہو جائے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, ایک اب آپ نے کہا کہ جو یورک ایسڈ جن سبزیوں میں زیادہ ہوتا ہے یا جن فوڈ آئٹمس میں زیادہ ہوتا ہے ان کو اوائڈ کرنا ہے. ابھی ہم آ جاتے ہیں کڈنی فیلئر کی طرف. سو کڈنی کب
فیلئر کی طرف جانا شروع ہوتے ہیں. اس کے کازز کیا ہیں؟ ڈائبٹیز, ہائی بلڈ پریشر, بٹ اس کا سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے اور اس کو پھر اگین ایوائڈ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ بیسیکلی جو ہے وہ کڈنیز آر پرون اف یو آر ڈائبیٹک, تو اس میں اگر آپ کا بہت اچھا ڈائبیٹک کنٹرول نہیں ہے تو کڈنیز جو ہیں وہ افیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس میں بیسیکلی ان کے فلٹرز خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ گلوکوز کا برڈن بہت زیادہ ہو جاتا ہے کڈنیز پہ. اسی طرح سے اگر بلڈ پریشر ہائی ہے تو آپ کے ویسلز کو, کڈنی کے اور باقی چیزوں کو افیکٹ کرتا ہے, تو وہاں پہ بھی وہ خرابی پیدا کرتا ہے. بلڈ پریشر کے حوالے سے میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گی, اس میں یہ کہ اگر ینگ کوئی آپ کے پاس آ رہا ہے بندہ اور وہ کہتا ہے جی بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے, لیٹ سپوز وہ 30s میں ہے, ارلی 40s میں بھی, ایون 40s میں بھی ہے, تو یو مسٹ work that person for kidney disease. Basically sometimes ایسے ہوتا ہے کہ kidney disease blood pressure کی cause ہو رہی ہوتی ہے. اچھا, یہ بھی ہوتا ہے, vice versa. vice versa exactly. تو اس کے لیے آپ نے اس کا ورک اپ ضرور کرنا ہے. سمپل ٹیسٹ ہے, ایک یورین کا ٹیسٹ ہے, وہ آپ نے کروانا ہے, ایک الٹرا ساؤنڈ کروانا ہے, کڈنی فنکشنز کروانے ہیں. وہاں پہ آپ کو کلو مل جائے گا کہ اس بندے کو بیماری ہو رہی ہے. دیکھیں ینگس میں وہ کریٹنن آپ کا ہائی آنا شروع ہو جاتا ہے. کریٹنن بعد میں ہائی ہوتا ہے. بیسیکلی یورین, جی ایف آر ہم کریٹنن کی ہی اس سے نکالتے ہیں. جو ہوتا ہے یورین کے اندر پروٹینز آنا شروع ہو جاتی ہیں, جس میں البومن یا پروٹین ہی لکھا ہوتا ہے, وہ آنا شروع ہو جاتی ہے, یا بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یورین کے اندر پروٹینز کا آنا یا بلڈ کا آنا, بالکل, جو ایک الارمنگ سچویشن ہو سکتی ہے کہ آپ کی کڈنیز جو ہیں وہ خراب ہونا شروع. کریٹنن بعد میں خراب ہوتا ہے, یہ پہلے سب سے پہلے جو ہے. اور اگر اسی سٹیج پہ پکڑ لیا جائے, اگر آپ کے یورین میں پروٹینز آ رہے ہیں, سو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ نے کانشیس رہنا ہے, سو یہاں پر ہی آپ چیک وغیرہ کروا کے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. بالکل, کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو وہیں پہ کنٹرول ہو جاتی ہیں. کچھ بہت ہی سم ٹائمز اگر آپ نے شاید دیکھا بھی ہو کہ گلا خراب ہوتا ہے. گلا خراب کے بعد نا پیشنٹ آئے گا, وہ کہے گا کہ جی میرے نا یورین میں ریڈنس ہے یا ریڈ کلر کا یورین آ رہا ہے. تو وہ بعض اوقات گلا خراب اگر ہوا ہے تو اس سے جو ہے وہ کڈنیز پہ جا کے افیکٹ ہوتا ہے, اور وہ جو ہے بیماری کڈنیز میں کو انوالو کر رہی ہوتی ہے. اب اس اچھا, اگر یورین میں پروٹینز آ رہے ہوں یا بلڈ آ رہا ہو, تو بلڈ تو آپ نے کہا کہ وہ سرخ رنگ کا یورین ہوگا, اور وہ اس سے ایک اندازہ ہو سکتا ہے بلڈ آ رہا ہے یورین میں. پروٹینز کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ اچھا, سم ٹائمز بلڈ مائکروسکوپک ہوتا ہے, وہ آپ کو ویسے نہیں پتہ چلتا ہے. اس میں یہ ہے کہ, اور پروٹینز کا یہ ہے کہ آپ کا نا فروتی جھاگ آ رہی ہوتی ہے یورین پہ. اگر آپ نوٹس کریں تو یورین پہ جھاگ آئے گی, تو اس سے آپ کو ایک کلو ملتا ہے کہ یس اٹ کین بی. اور پھر آہستہ آہستہ اگر آپ یہاں پر ہی چیزوں کی حفاظت نہیں کر رہے, یا کھانے پینے میں احتیاط نہیں کر رہے, یا پراپر میڈیسنس نہیں لے رہے, سو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ کڈنی فیلئر کی طرف جاتے جاتے الٹیمیٹلی آپ کو ڈائلسس اینڈ دین یو ہیو ٹو گو فار ٹرانسپلانٹ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں. میرا آخری سوال, وی آر شارٹ آف ٹائم, حفاظت کیسے کرنی ہے ہر انسان نے, ہر نارمل انسان نے؟ سب سے پہلے واٹر انٹیک آپ نے زیادہ کرنا ہے تاکہ کڈنی فلش ہوتی رہے, ٹھیک ہے نا. اس میں آپ کا 3 لیٹرز واٹر انٹیک از مسٹ. اچھا, یہ بھی تو کہا جاتا ہے, سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, کہ زیادہ اگر آپ پانی پئیں گے تو آپ کے کڈنیز پر لوڈ زیادہ آتا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ لوڈ تب آتا ہے جب آپ کو آلریڈی کڈنی ڈیزیز ہے. جب آپ کو کڈنی ڈیزیز ہے تب آپ نے نارمل پانی کا استعمال کرنا ہے, یا جتنا ریکمینڈ کیا, جتنا ریکمینڈ. بیسیکلی اس میں بھی یہ ہوتا ہے آپ کا جتنا ریکمینڈڈ ہے. اگر کڈنی ڈیزیز آپ کو چل رہی ہے تو پھر آپ کو, آپ کا جو ڈاکٹر بتا رہا ہے, آپ نے اس کے اکارڈنگلی. لیکن یہ ابھی ہم ہیلدی انڈیویجول کی بات کر رہے ہیں, جس میں آپ نے 3 لیٹرز کا واٹر انٹیک رکھنا ہے. آگے گرمیاں آ رہی ہیں تو اس میں ہمارا سویٹنگ اور وہ سارا ہمارا آبویسلی موسم ایسا ہوتا ہے, تو اس کے لیے آپ نے واٹر انٹیک کو زیادہ کرنا ہے. اگر آپ ڈائبیٹک ہیں تو اٹ از مسٹ کہ آپ جو ہیں, یہ ریکمنڈیشنز ہیں کہ آپ ایئرلی اپنا یورین کا ٹیسٹ, یورین فار مائکرو البومن یوریا, ٹھیک ہے, جس میں ہماری بہت کم جو پروٹین ہے وہ ہمیں نارمل یورین کے ٹیسٹ میں نہیں ملتی. آپ نے مائکرو البومن یوریا 1 سال میں 1 دفعہ کروانا ہے. ایک الٹرا ساؤنڈ کروا لیں اپنا, ایک RFT, جو کڈنی فنکشن جس کو کریٹنن یوریا آتا ہے, وہ کروائیں. اس کے علاوہ بلڈ پریشر ہے تو بلڈ پریشر کو آپ نے فلی, مطلب بالکل. کھانے پینے کے احتیاط کوئکلی بتا دیں. کھانے پینے میں, بالکل ہاں, کھانے پینے میں جو ہے وہ آپ جنک اور یہ جو ہے پروڈکٹس جو اوبیسٹی کاز کر رہی ہیں, شوگر انٹیک کم رکھیں. سالٹ انٹیک از ویری امپورٹنٹ, وہ اس کی اماؤنٹ کو بھی بیلنس رکھیں. اور وہی وہ جو چیزیں آپ نے بتائی تھی پہلے, جن میں یورک ایسڈ زیادہ ہوتا ہے, جن وہ والی ساری فوڈ آئٹمس میں, ان کو اوائڈ کرنا ہے یا کم اماؤنٹ میں کھانا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر نبیہہ, اتنی زبردست چیزیں ہمارے ساتھ شیئر کی, ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کی. ابھی ایک بریک, واپس آئیں گے بریک کے بعد. گڈ مارننگ.